अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान अशरफी जामई। इजहार चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान जो इस मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, हम तहे दिल से उनके शुक्रगुज़ार हैं कि हज़रत ने अपनी गुनागू मसरूफ़ियात के बावजूद फिर हम लोगों को मौका इनायत फ़रमाया। इजहार चैनल के नाज़रीन, आज की इस पुरबहार मजलिस में हमारे साथ हैं जामिया अशरफ के सदर मुफ्ती हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन अशरफी जामिई साहब क़िबला। आइए आज हम उनसे एक जदीद मसले के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब क़िबला, इस दौरे जदीद में हमारे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या फिर जॉब करने वाले हों, गैर मुस्लिम ममालिक में सफ़र करते हैं और वहाँ एक मशीनी ज़बीहा का मसला दरपेश आता है। तो क्या मशीनी ज़बीहा जायज़ है या नाजायज़, या इसमें कुछ तफसील व क़यूद के साथ जायज़ करार दिया जाएगा? अपने हमारे इजहार चैनल के नाज़रीन को मुदल्लल जवाब इनायत फ़रमाएँ। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि ज़बह दो तरह है। ज़बह की दो किस्म है, ज़बह इश्तिरारी और ज़बह इख्तियारी। जी। ज़बह इश्तिरारी उन जानवरों में जायज़ है जो मानूस नहीं है, जिनको पाला नहीं जाता, जो वहशी हैं, जो शिकार हैं। जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के धारदार आलात को अगर मार दिया और जिस्म में कहीं भी लग गया वो आला, खून बह गया, तो ऐसी सूरत में वो जानवर हलाल हो जाएगा। उसमें रगों का कटना ज़रूरी नहीं है। ये ज़बह इश्तिरारी है जो शिकार में हो। जी। और एक ज़बह है ज़बह इख्तियारी, जैसा कि गाय, भैंस, बकरी जिसको पालते हैं, पालतू जानवर को ज़बह करते हैं। जी। आजकल मशीनी ज़बीहा का गोश्त जो है आम तौर पर बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। तो ज़बह इख्तियारी में जानवर के 4 रगों का कटना ज़रूरी है। जी। एक हुलकुम यानी सांच की नली, और एक है मुरी यानी खाना और पानी जिस रास्ते से जाता है वो नली है। जी। और 2 रग होती है गर्दन के दोनों जानिब, जिसमें कि दिल से दिमाग तक गर्दिश करने वाला खून बहता रहता है, गर्दिश करता रहता है। जी। ज़बह इख्तियारी में जानवर के हलाल होने के लिए इन 4 रगों का या 4 रगों में से अक्सर रगों का कटना ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर ज़बह करने में जानवर के मरने से पहले ये 4 रगें कट जाती हैं या 4 रगों में से अक्सर रगें कट जाती हैं, तो ऐसी सूरत में ज़बीहा हलाल है। और अगर जानवर इन 4 रगों के कटने से पहले मर जाता है या 4 रगों में से अक्सर रगों के कटने से पहले मर जाता है, तो ज़बीहा हलाल नहीं है। मशीनी ज़बीहा का हुक्म इसी पर मौकूफ़ है। जी। और ज़बह करने के जितने भी तरीके हैं मशीन से, उसमें यही कायदा जो है ये नाफिज होगा कि अगर जानवर इन 4 रगों के कटने से पहले मर जाता है तो वो ज़बीहा हलाल नहीं है, मशीन से जिस तरह भी ज़बह की जाए। और अगर 4 रगों के कटने के बाद अगर जानवर मरता है तो ऐसी सूरत में ज़बीहा हलाल है। अलबत्ता मशीनी ज़बीहा की बाज़ सूरतें जो है सुन्नत के मुताबिक है, इस्लामी तरीके के मुताबिक है, और बाज़ तरीके ऐसे हैं जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, जानवर को उसमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जी। लिहाजा शरीयत मुतहरा में हुक्म ये है कि अगर मशीन के ज़रिया जानवर को ज़बह किया जा रहा है तो ज़बह करने का मुनासिब तरीका ये है कि जानवर के हुलकूम की तरफ से तेज़ और गहरी है ना काट लगाकर ज़बह किया जाए। इस तरीके से ज़बह करने में जानवर के मरने से पहले मज़कूरा 4 रगें या अक्सर रगें कट जाती हैं, तो इस तरह जानवर को ज़बह करने में उसके बदन से उसके जान के निकलने तक सारा खून बहता रहता है और उसके जिस्म का सारा खून निकल जाता है और जानवर को तकलीफ़ भी कम महसूस होती है।
جانور کو اس میں تکلیف بھی کم محسوس ہوتی ہے، اور اس طرح ذبح کرنے میں جانور کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے اور اس کو تکلیف بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح ذبح کرنے میں خون سے پاک گوشت حاصل ہوتا ہے، جو لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اصول کے مطابق ہوتا ہے جی اور معیاری بھی ہوتا ہے۔ اسی اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے علاوہ ذبح کرنے کے اور بھی بہت طریقے رائج ہیں۔ فقہائے کرام کے زمانے میں ایک طریقہ اور رائج تھا جس کو تدویق کہا جاتا تھا، جس میں جانور کو چوٹ یا صدمہ کے باعث بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ یہ جانور کو ذبح کرنے کی بھونڈی اور غیر انسانی صورت ہے۔ مشینی ذبیحہ جو رائج ہے، مشینی ذبیحہ سے پہلے ہتھوڑے کے طرز کا ایک آلہ فقہائے کرام کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، جس سے جانور کے دماغ پر ضرب لگا کر چوٹ پہنچا کر کے جانور کو احساس سے محروم کر دیا جاتا تھا، بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ بے ہوش کرنے کے بعد جانور کو ذبح کرنے میں جانور کی موت اس کے جسم سے سارا خون کے نکلنے سے پہلے واقع ہو جاتی ہے، یعنی سارا خون نہیں نکل پاتا ہے، جبکہ شرعی طریقے پر ذبح کرنے میں جانور کی موت سے قبل ہی اس کے جسم سے سارا خون نکل جاتا ہے اور جانور کی جان بھی آسانی سے نکل جاتی ہے، یہ شرعی طریقے پر ذبح کرنے میں۔ تو لہذا شرعی طریقے پر ذبح کرنے میں جانور کو صدمہ نزیغہ لاحق ہوتا ہے، یعنی خون بہا دینے والی تکلیف پہنچتی ہے، جس کے باعث جانور کے بافتوں میں، نسوں میں بہنے والا خون رگوں میں آ جاتا ہے، اور رگوں میں آنے کے بعد کٹی رگ کے ذریعہ وہ سارا خون نکل جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جانور کو بے ہوش کر کے ذبح کرنے میں ذبح کرنے سے پہلے اس کے جسم سے سارا خون نہیں نکل پاتا ہے، اس کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں اور جسم کا سارا خون رگوں میں نہیں پہنچ پاتا ہے کہ کٹی رگوں کے ذریعہ وہ نکل جائے، جس میں وہ گردش کرتا رہتا ہے، اس رگوں میں وہ خون نہیں پہنچتا، اس لیے کہ جانور کے جسم کے اندر بہت سے خون ایسے ہوتے ہیں جو بافتوں میں ہیں، بے ہوش کر کے ذبح کرنے میں وہ خون رگوں میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ذبح کرنے کے باوجود پاکیزہ گوشت حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ذبح کرنے کا مقصود کیا ہے؟ جسم سے خون کو نکالنا اور گوشت کو پاکیزہ بنانا ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے، کتاب الذبائح کے باب میں لکھا ہے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِخْرَاجُ الدَّمِ وَتَطْيِيبُ اللَّحْمِ، یعنی ذبح کرنے کا مقصود خون کو نکالنا ہے اور گوشت کو پاکیزہ بنانا ہے۔ بعض اوقات جانور کے دل کی حرکت بے ہوش کرنے کی حالت میں بند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے ہوش کرنے کی بعض صورتوں میں جانور کو صدمہ عصبیہ لاحق ہوتا ہے، اور صدمہ عصبیہ کے لاحق ہونے کی صورت میں بعض اوقات جانور ذبح کرنے سے پہلے مر جاتا ہے، یعنی 4 رگوں کے کٹنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اس طرح جانور مردہ قرار دیا جاتا ہے اور ذبح کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ فقہ کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ اگر جانور کو گردن کی جانب سے ذبح کیا جائے اور جانور کے مرنے سے پہلے ذبح میں کاٹی جانے والی رگوں میں سے اکثر رگیں کٹ گئی تو یہ ذبیحہ حلال ہے، اور اگر اکثر رگوں کے کٹنے سے پہلے جانور مر گیا تو اسی صورت میں ذبیحہ حلال نہیں ہے، بلکہ جانور کو مردہ قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ خون اس کے جسم کے اندر ہی رہ گیا اور ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے اذا ذبح الشاة من قبل القفا فإن قتل أكثر من هذه الأشياء قبل أن تموت حلت وإن ماتت قبل قتل أكثر من هذه الأشياء لا تحل ويكره هذا الفعل لأنه خلاف السنة وفيه زيادة إعلام۔
یہ فتاوی عالمگیری کی عبارت ہے، یعنی اگر بکری کو گردن کی جانب سے ذبح کیا جائے، اگر بکری کے مرنے سے پہلے ان رگوں میں سے اکثر رگیں کٹ گئی تو ذبیحہ حلال ہے، اگر بکری ان رگوں میں سے اکثر رگیں کٹنے سے پہلے مر گئی تو ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس جانور کو مردہ قرار دیا جائے گا اور اس میں جانور کو تکلیف بھی زیادہ پہنچانا ہے۔ بداؤ صنائع کے عالمگیری کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر جانور کو مشین کے ذریعہ حلقوم کی جانب سے ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح میں کاٹے جانے والے رگوں میں سے اکثر رگیں کٹ جاتی ہے اور اسی کا جو ہے امکان ہی ہے اور یہ تو بالکل واضح ہے، تو ایسی صورت میں یہ ذبیحہ حلال ہے۔ اور ذبح کرنے کا یہ طریقہ سنت کے مطابق بھی ہے، یعنی مشین کا بلیڈ اگر جو ہے اس کے گلے کی جانب لگایا جاتا ہے اور گلے کی جانب لگانے میں تیزی سے جو ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے جانور کے 4 رگ کو، اور جانور کے 4 رگ کٹنے سے پہلے جانور مرتا ہے تو حلال نہیں ہوگا، لیکن اس میں یہ صورت ممکن نہیں ہے، بلکہ 4 رگیں کٹ جاتی ہے تب اس کے بعد جانور کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ ذبح کرنے کا جو ہے طریقہ درست ہے اور سنت کے مطابق بھی ہے۔ تو یہ تو ذبح کرنے کا طریقہ، اور اگر اس کے موت ذبح میں کاٹے جانے والی اکثر رگوں کے کٹ جانے کے بعد ہوگی، اور یہ صورت تو بہت دشوار ہے اس میں، جبکہ حلقوم کی جانب سے ذبح کیا جائے تو یہ ذبیحہ حلال نہیں ہے نا، اور اگر اکثر رگیں کٹ گئی مرنے سے پہلے تو ذبیحہ حلال ہے۔ اور اگر گردن کی جانب سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو بھی اس میں یہی حکم ہے کہ اگر جانور کی موت 4 رگوں میں سے اکثر رگوں کے کٹنے سے پہلے واقع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جانور مردہ قرار پائے گا، ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی موت جو ہے ذبح میں کاٹی جانے والی رگوں میں سے اکثر رگوں کے کٹنے کے بعد جو ہے واقع ہوتی ہے تو ذبیحہ جو ہے اکثر بعد واقع ہوتی ہے تو ذبیحہ حلال ہے، لیکن ذبح کرنے کا یہ طریقہ جو ہے سنت کے خلاف ہے، اور اس طرح ذبح کرنے میں جانور کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح مشین کے ذریعہ جانور کو ذبح کرنے میں اگر جانور ذبح کرنے سے پہلے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض مشینی ذبیحہ میں جانور کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بے ہوش، تو اگر مشینی سے ذبح کرنے میں جانور کو بے ہوش کر دیا جاتا ذبح کرنے سے پہلے اور جانور بے ہوش ہونے کے سبب ذبح میں کاٹی جانے والی رگوں میں سے اکثر رگ کے کٹنے سے پہلے مر جاتا ہے تو ذبیحہ جو ہے حلال نہیں ہے۔ اگر ذبح میں کاٹی جانے والی اکثر رگوں کے کٹنے کے بعد جو ہے مشین سے ذبح کرنے میں جانور جو ہے مرتا ہے تو ذبیحہ حلال ہے، لیکن یہ طریقہ غیر پسندیدہ اور سنت کے خلاف ہے، یعنی گردن کی جانب سے ذبح کرنے میں جانور کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اور یہ طریقہ جو ہے سنت کے خلاف ہے، غیر پسندیدہ ہے، اور اس طرح ذبح کرنے میں ذبح کرنے کا مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جانور کو کرنٹ کے ذریعہ بے ہوش کیا جاتا ہے تو جانور جو ہے کبھی بے ہوش ہونے کی صورت میں مر جاتا ہے، اور کبھی بے ہوش ہونے کی صورت میں اگر نہیں مرا، کٹنے کے بعد ہی 4 رگوں کے کٹنے کے بعد بھی اگر جانور مرتا ہے تو ایسی صورت میں جانور کے جسم سے پورا خون نہیں نکل پاتا ہے، جس سے پاکیزہ گوشت حاصل نہیں ہوتا ہے، لہذا جانور جلد مر جاتا ہے اور اس کا گوشت جو ہے پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، خون پوری طرح نہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت میں تعفن یعنی بدبو تیزی سے پھیلتی ہے، تیزی سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ حیوانی گوشت میں نمکنیات کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے باعث جانور جو جراثیم اس کے حملے سے محفوظ رہتے ہیں۔ بغیر بے ہوش کیے شرعی طور پر جانور کو ذبح کرنے میں جانور کے جسم سے یہ نمکنیات اس کے مرنے سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں، اور یہ نمکنیات جو نکل گئے تو پاکیزہ گوشت حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جانور کا جب بے ہوش کر دیا جاتا ہے تو جانور جلد مر جاتا ہے اور اس کے جسم میں جتنے نمکنیات ہیں وہ جسم سے باہر نہیں آ پاتے ہیں، اس کا گوشت حفظان صحت کے اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ چونکہ جانور کے جسم میں خون تیزی کے ساتھ جو ہے نہیں نکلتا ہے بے ہوش کرنے کی صورت میں،
تو اس لیے یہ نمکنیات جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت میں تعفن بہت جلد پیدا ہوتا ہے، جو حفظان صحت کے لیے نہایت ہی مضر ہے۔ اس کے علاوہ جب جانور کو بجلی کے جھٹکے سے بے ہوش کیا جاتا ہے تو بجلی کا جھٹکا لگنے کے سبب جانور کے جسم میں کپکپی طاری ہوتی ہے، اور کپکپی طاری ہونے کے سبب سے جانور کے جسم میں گوشت میں کمزوری لاحق ہوتی ہے، اور ایسے جانور کا گوشت جو ہے بیمار جانور کے گوشت کی طرح ہے۔ جس طرح بیمار جانور کا گوشت مضر ہے، اسی طرح جانور کے جسم میں کرنٹ لگا کر کے بے ہوش کیا جاتا ہے اور جانور کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مشین سے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا گوشت بیمار جانور کی طرح ہے۔ اگر جانور مرتا ہے اکثر رگوں کے کٹنے کے بعد، ذبیحہ تو حلال ہو جائے گا لیکن اس کا گوشت حفظان صحت کے اصول کے مطابق نہیں ہے، اور اگر کرنٹ لگانے میں جانور جو ہے 4 رگوں کے کٹنے سے پہلے ہی مر جاتا، اکثر رگوں کے کٹنے سے پہلے مر جاتا ہے، تو ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ لہذا یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مشین سے ذبح کسی بھی طور پر کیا جائے، اگر 4 رگیں کٹ جاتی ہے مرنے سے پہلے تو ذبیحہ حلال ہے، اور اگر کٹ جاتی ہے، اور اگر جو ہے 4 رگوں کے کٹنے سے پہلے جانور جو ہے مر جاتا ہے تو ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اور ذبح کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ مشین کا بلیڈ حلقوم کی جانب سے لگایا جائے اور جانور کو بے ہوش نہ کیا جائے، اور اگر جانور کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، کرنٹ لگا کر کے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم پر پہلے ہی کپکپی طاری ہو جاتی ہے تو جانور حلال ہو جائے گا جبکہ مرے گا 4 رگ کٹنے کے بعد، لیکن اس کا گوشت حفظان صحت کے اصول کے مطابق نہیں ہوگا۔ حفظان صحت کے اصول کے مطابق، اور اگر بغیر کرنٹ لگائے ہوئے، بغیر بے ہوش کیے ہوئے حلقوم کی جانب سے اگر جانور ذبح کیا جاتا تو سنت کے مطابق ہے، اور گردن کی جانب اگر بلیٹ لگتی ہے یا کسی اور طریقے پر جانور کو جو ہے ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی رگ کٹتی ہے مرنے سے پہلے تو ذبیحہ حلال ہے، لیکن یہ ذبح کرنے کا طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ مشین کے ذریعہ ذبح کا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ بلیڈ کو حلقوم کی جانب لگائیں اور جانور کو بے ہوش نہ کریں ذبح کرنے سے پہلے۔ اس طرح ذبح کرنے میں سارا گوشت جو ہے پاکیزہ ہوگا، سارا خون جسم سے نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ ذبح کرنے کا جتنا بھی مشینی طریقہ اس میں جانور کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا سارا خون جسم سے باہر نہیں نکل پاتا ہے۔ لہذا اگر جانور 4 رگوں کے کٹنے کے بعد بھی مر رہا ہے تو یہ طریقہ غیر مناسب ہے، لیکن ذبیحہ حلال ہے۔ لیکن اگر ذبح کرنے سے پہلے ہی جو ہے جانور مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اظہار چینل کے ناظرین، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے ہم لوگوں کو الحمدللہ ایک مدلل اور مفصل جو ہے جواب سے نوازا۔ ناظرین، پھر ہم انشاءاللہ آپ لوگوں سے اسی طرح کے سوال و جواب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں۔ پھر انشاءاللہ اظہار چینل کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔